अस्सलाम वालेकुम। एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मुझे कामरान यूसुफ कहते हैं। आज जुमेरात है और जुमेरात का रोज़ कई हवालों से याद रखा जाएगा। एक, हमारे दोस्त अरशद शरीफ, आज उनकी बाकायदा तौर पर तदफीन हो गई। लाखों की तादाद में लोगों ने उनका जनाज़ा जो है वो अटेंड किया, ना सिर्फ फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में, बल्कि गायबाना जो नमाज जनाज़ा है वो भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में अदा की गई। तो अल्लाह ताला अरशद शरीफ के दर्जात बुलंद करे और उनकी जो अगली मंजिल है वो आसान करे। यकीनी तौर पर उनकी फ़ैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी वालदा के लिए ये बहुत बड़ा मेरे ख़्याल में इम्तिहान है, और ये रियासत पाकिस्तान के लिए भी इम्तिहान है, क्योंकि उनके कातलों का पता चलाना, कीनिया में उनका ज़ाहिर है कि ये मर्डर हुआ था। और आज इस हवाले से भी ये तारीख़ी दिन है, क्योंकि जुमेरात के रोज़ DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन इस DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ख़ास बात ये थी कि आप देख ही रहे होंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर मामूली तौर पर शिरकत की पाकिस्तान के जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह हैं, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहला मौका है कि जब पाकिस्तान के जो हाज़िर सर्विस DGISI हैं, उन्होंने एक बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया हो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किन हालात से गुज़र रहा है। गैर मामूली हालात हैं, और इन गैर मामूली जो हालात से हम गुज़र रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि इस तरह की जो गैर मामूली डेवलपमेंट है वो तो होनी थी। लेकिन ये किसी भी के भी वहमो गुमान में भी नहीं था कि DGISI बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और वो भी एक ऐसे DGISI जब तकरीबन 1 साल पहले उनकी तैनाती हुई थी, वो भी एक अलग तनाज़े है। उसके बाद से अगर आप देखें तो ये जो मौजूदा DGISI, इन्होंने बाकायदा तौर पर एक पॉलिसी के तहत जो भी ये सरकारी मीटिंग्स अटेंड करते थे अपने ऑफिस में या प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो ये तो ना अपनी तस्वीर जारी करवाते थे, ना जो भी वीडियो वगैरह बनती थी उसमें आपको नज़र आते थे, क्योंकि ये उनकी इंस्ट्रक्शन थी कि नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि वो पब्लिकली दुनिया के सामने नहीं आना चाहते थे। और ये गैर मामूली उनका फ़ैसला था, क्योंकि माज़ी में अगर आप देखें जो DGISI रहे हैं, वो ज़ाहिर है कहीं न कहीं वो प्रोमिनेंट भी रहे हैं, और उसके साथ-साथ वो पब्लिक में भी रहे हैं, और ख़ास करके जो उनके इमीडिएटली प्रीडिसेसर थे जनरल फैज़, वो तो पब्लिक में काफ़ी देखे जाते थे। लेकिन उसके बरक्स ये जो मौजूदा DGISI हैं, ये बिल्कुल इन्होंने एक लो प्रोफ़ाइल जो अपना एक कंडक्ट रखा हुआ था। बल्कि कुछ अर्सा पहले जब अफ़गानिस्तान और सिक्योरिटी के मामलात पर एक इन कैमरा ब्रीफिंग हुई पार्लियामेंट के अंदर, तो DGISI जनरल नदीम ने भी इसमें शिरकत की। तो कुछ जो मेंबर पार्लियामेंट थे, इवन उन्होंने उनको पहचाना तक नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है कि उन पब्लिकली वो इतने आते नहीं हैं, तो कुछ लोग जो मेंबर्स थे उनको इवन पहचान तक नहीं सके। अब एक ऐसा शख्स जो पब्लिकली आना नहीं चाहता था, और फिर उसका इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, यकीनी तौर पर बहुत से ये सवालात उठते हैं। और इनफैक्ट उन्होंने खुद ही उसका जवाब दिया कि आप देखकर मुझे हैरान भी होंगे, शॉक में भी होंगे कि अदरवाइज़ मैं बिल्कुल पब्लिकली आता नहीं हूँ और आपके सामने मौजूद हूँ। तो उसकी तौजीह उन्होंने बुनियादी तौर पर यही पेश की कि वो अपनी ज़ात के लिए नहीं, बल्कि अपने इदारे के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं कि एक अरसे से एक वन साइडेड उनके बकौल एक झूठ बोला जा रहा है। तो उन्होंने मुनासिब समझा कि वो जो झूठ बोला जा रहा है उसका जो है वो सच के साथ उसको काउंटर किया जाए। अब जो बुनियादी जो नुक्ता जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का था DGISPR और DGISI का, एक तो ज़ाहिर है कि अरशद शरीफ साहब का जो मर्डर हुआ, उसके हवाले से जो इस वक्त मुख्तलिफ अफ़वाहें चल रही हैं, उसके हवाले से उन्होंने बात की। जो क्रक्स था DGISPR का और DGISI का, वो ये था कि इसमें ज़ाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई किसी भी तरह का किरदार नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने उंगली उठाई जो ARY के मालिक हैं सलमान इकबाल, और एक दो और लोगों पर उन्होंने इस हवाले से उंगली उठाई, और ये भी कहा DGISI ने कि उनको अरशद शरीफ को पाकिस्तान में किसी किस्म की भी कोई थ्रेट नहीं थी। और ये भी उन्होंने दावा किया कि इवन जब वो कीनिया में थे तो उनका जो ISI के कुछ अफसरान हैं उनसे उनसे राब्ता भी था, और वो पाकिस्तान वापस आना चाहते थे। और इस हवाले से DGISPR ने कहा है
کہ جو افواج پاکستان ہیں وہ انہوں نے خود خط لکھا حکومت پاکستان کو کہ آپ ہائی لیول ایک انکوائری کروائیں، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر اس انکوائری میں کوئی انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس حکومت شامل کرنا چاہتی ہے، ایون یو این کو انوالو کرنا چاہتی ہے، تو اس پر بھی افواج پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جو دوسرا اس کا جو سب سے اہم پہلو تھا کہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو جب سے اقتدار سے ہٹایا گیا ہے تو ان کا جو ایک بیانیہ ایک نیریٹو ہے کہ ان کو ایک امریکی سازش کے ذریعے ہٹایا گیا، اور اس سازش کا جو بنیاد ہے وہ بتاتے ہیں جو 7 مارچ کو پاکستان کے اس وقت کے جو سفیر تھے امریکہ میں، اسد مجید، ان کی ملاقات ہوئی امریکی ایک اہلکار تھے ڈونلڈ لو، اور اس بنیاد پر اور اس میں جو کانورسیشن ہوئی اس پر جو ایک مراسلہ بھیجا گیا دفتر خارجہ میں، اور اس میں اس مراسلے کے مطابق جو امریکی جو انتظامیہ ہے بائیڈن، وہ عمران خان صاحب سے سخت ناراض تھی۔ اس کی وجہ ایک کہ جو انہوں نے روس کا دورہ کیا تھا این اس موقع پر کہ جب صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین پر چڑھائی کی، اور دوسرا وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب کے بقول کیونکہ وہ ایک آزاد خود مختار خارجہ پالیسی کی طرف رواں دواں تھے، تو امریکہ ان سے خوش نہیں تھا، تو امریکہ نے جو پاکستان کے لوکل ہینڈلرز کے ساتھ مل کو ان کو اس حکومت سے ہٹا دیا۔ اب اس حوالے سے ظاہر ہے کہ جب پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے 27 مارچ کو اسلام آباد میں ایک جلسے میں اس کا ذکر کیا کہ ایک بیرونی سازش کا انہیں پتہ چلا ہے، تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ اس سائفر کا یا جو بھی مراسلہ ریسیو ہوا پاکستان کو واشنگٹن سے، اس کا خود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ذکر کیا 11 مارچ کو جب کامرا میں ایک تقریب ہو رہی تھی، اور اس میں جب ذکر ہوا تو عمران خان صاحب نے اس کو بالکل انہوں نے کہا کہ کوئی زیادہ ریئیکٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے یہ ایک نارمل بات ہے، اور جو بھی معاملات ہیں اس وقت کسی کانسپریسی کا تذکرہ نہیں ہوا۔ لیکن جب 27 مارچ کو عمران خان صاحب نے ایک جلسہ عام میں اس کانسپریسی کا ذکر کیا، تو یہ پھر ایون جو افواج پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ یہ ایک حیران کن تھا، سرپرائزنگ تھا کہ ایک جو پاکستانی سفیر ہے اس کے انالیسس کو، اس کے تجزیے کو کیسے ایک سازش میں بدل دیا گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں واضح طور پر آئی ایس آئی نے باقاعدہ طور پر اس وقت کے وزیر اعظم کو یہ بتایا کہ ان کے پاس ایسے کوئی شواہد نہیں ہیں کہ جس سے یہ پتہ لگ سکے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف اپوزیشن لے کے آئی ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ اور اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ جو ملٹری قیادت ہے وہ چاہتی تھی کہ اس کو پبلک کریں، لیکن پھر انہوں نے اس وقت کی حکومت پہ چھوڑ دیا کہ وہ جو تفصیلات ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اس کو پبلک کریں، لیکن ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے نہیں کی، اور مجبوراً اب انہیں یہ تفصیلات بتانا پڑ رہی ہیں۔ تو ایک جو موقف اس سے پہلے آئی تھنک میں نے اس کے اوپر جب 27 مارچ کو عمران خان صاحب نے یہ کیا تھا انکشاف یا دعویٰ کیا تھا کہ ان کو ایک امریکی سازش کے ذریعے ہٹایا جا رہا ہے، تو اس کے 2 دن بعد میں نے ایکسپریس ٹریبیون میں ہی سٹوری کی تھی، اور وہ سٹوری ایگزیکٹلی وہی تھی جو آج ڈی جی آئی ایس آئی نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ بنیادی طور پر آئی ایس آئی کو جن کا کام ہی جو ایکسٹرنل تھریٹ ہے اس کو دیکھنا ہے، ان کو ایسے کوئی شواہد نہیں ملے۔ اب اس میں جو ایک اور جو دلچسپ پہلو تھا، ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اب جو ان کا نیریٹو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک حقیقی آزادی کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں، تو اس میں وہ جو ماضی میں بھی آپ اگر ان کے بیانات دیکھتے رہیں، ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کو میرٹ پہ تعینات ہونا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے سامنے ان کی موجودگی میں موجودہ جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کو غیر معینہ مدت کے لیے ان کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع دینے کی آفر کی گئی۔ انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ آفر عمران خان صاحب نے ہی کی ہوگی، اور وہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس بات کے گواہ ہیں۔ لیکن ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ جنرل باجوہ نے اس آفر کو ٹھکرا دیا، انہوں نے کہا کہ وہ مزید ایکسٹینشن میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اور جو کرکس ہے بنیادی، اور اس سے پہلے بھی یہ ذکر ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب اس بات سے ناراض تھے کیونکہ آرمی نے بطور ادارہ، ناٹ جنرل قمر جاوید باجوہ بلکہ بطور ادارہ بہت زیادہ ڈسکشن کے بعد اور بحث مباحثے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اب افواج پاکستان کے اور پاکستان کے یہ مفاد میں ہے کہ افواج پاکستان کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کسی بھی قسم کا جو سیاسی کردار ہے وہ ادا نہیں کرنا چاہیے، اور ان کا جو کردار ہے
وہ آئین اور قانون میں جو دیا گیا ہے اس کے مطابق ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ وہ بنیادی نقطہ تھا جو بقول ڈی جی آئی ایس آئی کے جو عمران خان صاحب ہیں، جو جس کی وجہ سے انہوں نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا اور اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اور یہ بھی انہوں نے ایکنالج کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ ماضی میں ظاہر ہے کہ افواج پاکستان کا یا اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار رہا ہے، اور اسی کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو قیمت ادا کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے بقول یہ ایک سال پہلے، اور خاص کر کے جب پچھلے سال مارچ میں جب سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے، تو اس کے بعد سے یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ آرمی جو ہے اب سیاست میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرے گی۔ اور اس حوالے سے جب ان سے ایک سوال ہوا جو دلچسپ سوال تھا کہ چلیں آرمی اب تو کوئی کردار ادا نہیں کرے گی، لیکن جو یہ ایک الزام لگتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کو بھی وزیر اعظم جو بنے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے بنے، تو اس کے بارے میں وہ کیا کہیں گے؟ تو اس پر مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن انہوں نے تو جواب نہیں دیا، لیکن جو ہمارے پاس معلومات ہیں یہ بنیادی جو اصل میں آپ کہہ لیں کہ جو پہلے سیم پیج تھا اور پھر عمران خان صاحب کی جو فوج سے لڑائی تب شروع ہوئی، یہ بالکل اس میں حقیقت ہے کہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی یہ فوجی قیادت کو اس کا اندازہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب جتنی باتیں کرتے تھے یا جتنے دعوے کرتے تھے، ایکچولی وہ اس طرح سے ڈیلیور کر بھی نہیں پا رہے اور ان کی صلاحیت بھی نہیں ہے، اور ان کے خیال میں انہوں نے کوئی ہوم ورک بھی نہیں کیا۔ اور جب اوپر نیچے اس طرح کے الزامات لگنا شروع ہو گئے، موجودہ گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی کہ وہ جو وعدے کیے تھے اس پر وہ پرفارم نہیں کر پا رہی، تو انگلیاں جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو گئیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ بار بار الزام آنا شروع ہو گیا کہ یہ آپ کی چوائس تھی، یہ عمران خان پروجیکٹ آپ کا تھا اور آپ کا پروجیکٹ ہے، اور اس کی وجہ سے اب پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے جو ایون باقی معاملات ہیں وہ کسی طرح سے سدھر نہیں رہے۔ ظاہر ہے کہ ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ جب فوج کو اور تحریک انصاف کو ایک ہی صف میں دیکھا جاتا تھا، تو وہاں پر پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جو افواج پاکستان ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تحریک انصاف کی جو بھی حکومت ہے، کارکردگی ہے، اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اور انہوں نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے عمران خان کو سپورٹ کیا، بلکہ اگر بیہائنڈ دا سین اور جو آف دا ریکارڈ جو ڈسکشن ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اب باقاعدہ طور پر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بالکل عمران خان صاحب ہماری سپورٹ کے بغیر کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے۔ ایون وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہوتی تو میکسیمم وہ شاید عام انتخابات میں 20 سے 25 جو نشستیں ہیں اس سے زیادہ وہ جیت نہیں سکتے تھے۔ اور دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ اقتدار میں تھے تو کافی لوگ جو ایجنسیز جو ہیں ان کی مدد لینا پڑتی تھی جب ووٹنگ کروانی ہو یا جو باقی معاملات ہوں۔ تو ایک صاحب نے تو مجھے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب نہیں بلکہ ہمیں عمران خان صاحب سے اس زمانے میں اتنی محبت تھی کہ ہم لوگوں کو اٹھا کے جو ممبر پارلیمنٹ جو عمران خان صاحب کے حق میں بھی ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے، ہم ان کو لے کے آتے تھے کہ آپ عمران خان صاحب کے حق میں ووٹ دیں۔ 2-3 ایگزامپل بھی انہوں نے دی کہ عامر لیاقت مرحوم جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، ان کو 2 دفعہ کراچی سے اٹھا کے لایا گیا۔ نور عالم خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے حق میں نہیں تھے، ان کے اختلافات تھے، ان کو زبردستی ایجنسیز نے کہا کہ آپ عمران خان صاحب کے حق میں ووٹ دیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں زیادہ شوق تھا، اور اس میں جو بنیادی کہہ رہے ہیں کہ غلطی یہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہوئی کہ ہم نے جو اپنا تمام جو وزن ہے وہ عمران خان صاحب کے پلڑے میں ڈال دیا، جو کہتے ہیں کہ ایک اس سے جو امبیلنس ہے وہ کریٹ ہوا، اور جو باقی جماعتیں تھیں پاکستان میں سیاسی جماعتیں، ان کو ایک ڈیول بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور عمران خان صاحب نے بھی یہ نیریٹو پروموٹ کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر 2018 کے انتخابات کے نتائج دیکھیں تو عمران خان صاحب کو جہاں پر کوئی 1,60,00,000 ووٹ پڑے تھے، تو جو باقی جماعتیں تھیں اگر ان کے اکٹھے ووٹ ملا لیں تو وہ بھی کوئی 2 کروڑ کے قریب بنتے تھے۔ تو ایسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ کیا ہم جو پاکستان کی آدھی آبادی ہے تو ان کو اگنور کر دیں، اور ہمیں یہ گلے شکوے کیے جاتے تھے کہ آپ ہمارے سے ستیلوں جیسا سلوک کیوں کرتے ہیں۔ تو وہ ایک پوائنٹ تھا، ایک طرف عمران خان صاحب کی مایوس کن کارکردگی، اور اس کے علاوہ فورن پالیسی کے میدان پر بھی بہت سے ایسے ڈیباکلز ہوئے جس کی وجہ سے پاکستان کو امبیرسمنٹ ہوئی،
اور دوسرا یہ جو پریشر بڑھ رہا تھا کہ جو افواج پاکستان کا ایک جماعت کے ساتھ خاص تعلق ہونے کا الزام لگ رہا تھا، یہ وہ بنیادی نقطے تھے جہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ اب فوج کو اپنے آپ کو اس حکومت سے جو اس وقت تحریک انصاف کی تھی اور سیاست سے اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے۔ ہاں، جو آئینی طور پر جو کردار ہوگا، جو بھی گورنمنٹ آف دا ڈے ہوگی وہ کہے گی، وہ ضرور وہ کردار ادا کریں گے، لیکن اس سے ہٹ کر وہ کوئی بھی ایسا کردار ادا نہیں کریں گے جو آئین اور قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پر عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ناراض تھے، اور اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے کہ اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے سیاست سے افواج پاکستان کو، اس کا آغاز تبھی ہوا جب 20 نومبر کو باقاعدہ طور پر لاسٹ ایئر جب موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم نے باقاعدہ چارج سنبھالا، اور اس کے بعد آئی ایس آئی نے اس طرح کا کوئی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر 20-25 ایسے لوگ تھے جو عمران خان صاحب سے، تحریک انصاف سے تنگ تھے۔ جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو فون کالز کرنا چھوڑ دیں، ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا، تو آٹومیٹکلی انہوں نے جو اپنی وفاداریاں ہیں وہ تبدیل کرنی، اور اس کے نتیجے میں یہ جو گورنمنٹ ہے، جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہ پھر تحریک عدم اعتماد میں ناکام ہو گئی۔ اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت بھی چاہتے تھے کہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے جو خفیہ ایجنسیاں ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ان کا ساتھ دے، لیکن یہ واضح طور پر عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا تھا عسکری قیادت کی طرف سے کہ فوج اب ایسا غیر آئینی اور غیر قانونی کام نہیں کرے گی، یہ سیاسی معاملات ہیں، بہتر ہے کہ ان سیاسی معاملات کو آپ خود ہی سلجھائیں۔ اب جو سچویشن بنی ہے اس پر سوالات ہو رہے ہیں کہ کیا ڈی جی آئی ایس آئی کو یہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے دو اوپینین ہیں۔ ایک ویو یہ ہے کہ یہ کسی حد تک عمران خان صاحب کی کامیابی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ کرنے پہ مجبور کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ جو ماضی میں کبھی نہیں ہوا۔ کبھی اس سے پہلے آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی دوبارہ جو ہے، ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آ کر پریس کانفرنس کرے۔ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اس دفعہ ڈی جی آئی ایس آئی کو باقاعدہ طور پر آ کر الزامات کا جواب دینا پڑا۔ لیکن دوسرا اس کا ویو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس طریقے سے اپنے نیریٹو اور بیانیے کو سکسیسفلی اپنے سپورٹرز کے پاس لے کے جا رہے تھے، جو موجودہ گورنمنٹ ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، وہ تو کسی طریقے سے کوشش کر رہے تھے کہ اس بیانیے کے کاؤنٹر کریں، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تو ان کا ویو یہ ہے کہ اگر ڈی جی آئی ایس آئی خود آ کر کے ان الزامات کا جواب دیں تو شاید عمران خان صاحب کا جو بھی بیانیہ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے میں مدد ملے۔ اب آخر میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ ظاہر ہے کہ یہ جو ساری جو ڈیولپمنٹس ایک ایسے موقع پہ ہو رہی ہیں، اور خود کل نواز شریف نے بھی کہا، اور یہ بھی ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو کل کا لانگ مارچ کا وہ آغاز کر رہے ہیں، اس کا ایک جو بہت بڑا مقصد ہے وہ ہے جو آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے نومبر کے آخر میں، اس میں کسی طرح کی رکاوٹ ڈالی جائے یا اس موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کو روکا جائے کہ وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کرے۔ دوسری طرف حکومت کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ ایون کہ اگلے چند روز میں ہی نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان کر دے۔ اب اس حوالے سے بہت سے نام گردش کر رہے ہیں کہ کون نیا آرمی چیف ہوگا۔ یوزلی 5 جو لوگ سینئر موسٹ ہیں انہی کے نام آتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ایک بہت بڑا سرپرائز بھی آ سکتا ہے کہ نیا جو آرمی چیف ہے وہ نام ہو سکتا ہے جس کا ابھی تک بہت زیادہ جس پر ڈسکشن نہیں ہوئی، جس کے بارے میں بہت زیادہ لوگ بات نہیں کر رہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ ایک ایسا نام آپ کے سامنے آ جائے، بلکہ ایک ایسا نام جس نے آج ہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ رقم کی ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ نیا جو آرمی چیف ہے وہ بالکل ایک سرپرائز ہو ساروں کے لیے، خاص کر کے جو لوگ جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ اب لیٹ سی اس پر کیا ہوتا ہے، کیونکہ فیصلہ تو بالآخر گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی ریکمنڈیشن بھی شامل ہوگی، لیکن میرے خیال میں جو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا سرپرائز آ سکتا ہے۔ جو لوگ نام جن کے لے رہے ہیں شاید ان ناموں میں سے نہ ہو، ایک نیا نام سامنے آئے، جو نیا تو آپ کے لیے بہت سے لوگوں کے لیے نیا نہیں ہوگا، اسپیشلی آج کی پریس کانفرنس کے بعد بھی بالکل نیا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس حوالے سے آئی تھنک کہ
क्लोजली आपको देखना चाहिए। एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आइंदा आने वाले दिनों में मिल सकता है। अब देखें ये डिसीजन कब होता है, लेकिन एक बात तय है कि नवंबर जो है, जैसे मैंने पहले कहा था, एक मेक और ब्रेक मंथ है पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ, बहुत आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। जैसे आज की डेवलपमेंट किसी ने सोचा भी नहीं था कि DGISI प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आइंदा आने वाले दिनों में यू नेवर नो कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हों कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। आज के वीलॉग से इतना ही। मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।